पहला पारा सूरह बकरा आयात नंबर 15 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। इंग्लिश में और उर्दू में। अल्लाह उन्हें इनके मजाक की सजा देता है और उन्हें ढील देता है। देखें, वो तो समझते हैं कि हम जो है ना किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को फरेब दे रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, दीन को मजाक कह रहे हैं, दीन वालों को बेवकूफ कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको उनके जो मजाक है या वो जो धोखा करते हैं, मुनाफकत करते हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी सजा देता है और उन्हें ढील देता है। यानी उन्हें और लंबा रस्सी, जैसे कहते हैं रस्सी दराज हो जाती है, ऐसे अल्लाह ताला उनको ढील देता है कि चलो अब आप करो। फिर वो उसी में अपनी चालाकी में, अपनी मुनाफकत में इतना माहिर हो जाते हैं कि वो सोचते हैं बस किसी को पता भी नहीं चलता, और वो इसको अल्लाह ताला की तरफ से ढील भी नहीं समझते। ढील देता है ताकि वो खुद अपने अंजाम तक जा पहुंचे। अल्लाह ताला तौबा अस्तगफिरुल्लाह इसलिए ढील देता है कि वो अपने अंजाम तक खुद जाके पहुंचे। उनकी मजाक का, उनकी चालाकियों का, उनकी मुनाफकत का, उनकी हर चीज का अल्लाह ताला उनको धोखा, वो जो धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं, अल्लाह ताला पहले उनको ढील देता है, फिर अल्लाह ताला तो बस तक कभी कभी तो इस दुनिया में उनको अंजाम तक पहुंच जाता है और कभी फिर आखिरत के लिए। तो वो खुद अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। वो जिसको चालाकी कहते हैं, खुददारी कहते हैं, अमारत कहते हैं, अपने आप को कोई चीज समझने की वो जो गलत फहमी होती है उनमें, और दीनदारों से और दीन से मजाक करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको उन्हीं के मजाक की सजा देता है, रस्सी दराज कर देता है। फिर वो उसी सरकशी तौबा अस्तगफिरुल्लाह उसी ही उसमें भटकते रहते हैं। फिर उनको सुकून नहीं होता, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, और उठते बैठते वो सिर्फ फिर यही दुनियावी बातें करते हैं, ना वो अल्लाह का नाम लेते हैं। अब है उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अल्लाह, अल्लाह, यस्तहज़िउ मजाक करेगा, जजा देगा इनके मजाक की। यानी वो जो मजाक करते हैं अल्लाह ताला फिर उनको सजा देगा उनके मजाक की। फीहिम साथ उनके, वयमुद्दुहुम वो ढील दे रहा है उनको, फी मानी में, तुग़यानिहिम इनकी सरकशी, इनकी गुमराही, जिसमें वो गुमराह होके भटक रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला उनको ढील दे रहे हैं। यअमहून और वो भटक रहे हैं, अंधे बने फिरते हैं। उनको ना तो कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, बस वो समझते हम ही फनकार हैं, पूरी दुनिया को चकमा दे देते हैं, पूरी दुनिया को पागल बना देते हैं, जिधर बैठते हैं उनको पता भी नहीं चलता। तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह वो खुद भटक रहे हैं उसी गुमराही में। तफसीर सही बुखारी की रोशनी में अल्लाह का मजाक उड़ाने का मतलब, इस आयत का अल्लाह ताला के मजाक करने से मुराद ये है कि वो उनके मजाक का बदला देगा। वो जो कभी दीन वालों को कहते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं होते, उनमें जाके बैठ गए, उनकी बातें सुनी, फिर उनका मजाक बाहर जाके उड़ाया, फिर उनके साथ धोखा किया, या किसी से कोई काम हो तब भी वो अपना काम निकलवा के उनके साथ ऐसी बदतमीजी की या बेरुखी इख्तियार की, या जो कुछ किया उसको इंसान ना समझा, तो वो अल्लाह ताला को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह के दीन का और अल्लाह के बंदे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 48। अल्लाह ताला कहता है फिर मैं उनके मजाक का उनको बदला भी दूंगा। और ये 48 हदीस की रोशनी में अल्लाह बंदे के बातिन से वाकिफ है। देखो, इंसानों को तो धोखा दे देता है बंदा, मैं ये ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं आपकी तरह हूँ, फला हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को तो वो धोखा नहीं दे सकता। अभी वो सोचता है, अल्लाह ताला को पता होता है ये क्या करने वाला है।
اللہ تعالیٰ اس کی رگ رگ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہے ابھی، بلکہ وہ جو کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتا ہوتا ہے، وہ منافقین کو ان کی چالاکیوں کی سزا اسی طرح دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی چالاکیوں کی سزا اسی طرح دے گا کہ انہیں لگے گا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا دیکھو، توبہ استغفر اللہ، جتنے سود خور ہوں گے، اب ان کی گاڑیاں، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کی ہر چیز دیکھیں اتنی ہوگی، اور توبہ استغفر اللہ میں نے اکثر دیکھا جتنی مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے والے، وہ اس دنیا میں اتنے کامیاب ہے، اتنی ان کے پاس جائیدادیں ہیں، اتنی وہ امیر ہیں، اتنے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے چالاکی کر کے کتنا کچھ جمع کر لیا ہے اور کیا کچھ ہے ہمارے پاس، پر یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو میں اس دنیا میں سب کچھ دے دیتا ہوں، پھر اس کو آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ جب میں اس کو سب کو دے دیتا ہوں، پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کیا وہ سیدھے راستے پہ آتا ہے، غلط پہ آتا ہے، وہ اس چیز کا کیا کرتا ہے، بلکہ وہ جو اتنا کچھ ہو جاتا ہے ان کے پاس تو وہ بھٹک جاتے ہیں راستے سے، گناہ کے راستوں پہ چلے جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، کسی مسجد، کسی غریب، کسی یتیم کو نہیں دیتے، بلکہ اپنی عیاشیوں میں سب کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کی کامیابی کو ان کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے۔ اب تو بس استغفر اللہ، میں کسی کو غلط نہیں کہتی، لیکن جتنے مشرکین ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کو دیکھیں بہت بہت امیر ہیں، بہت زیادہ۔ حضرت الیاس قادری کو دیکھ لیں، جو جس کو کہتے ہیں یہ تو استغفر اللہ، وہ بیٹھتا ہے ہنسنے، بیٹھتا ہے ایسے جیسے اس کو دورہ پڑ گیا، اور وہ اس کے آگے بندے ایسے جھک رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا خدا کے آگے جھکو، میرے آگے نہ جھکو، میں ایک انسان ہوں، میں اسی کا پیدا کردہ ہوں، نہیں وہ ایسے، اور اس کے پاس بھی اتنا کچھ ہے، اور توبہ استغفر اللہ۔ اب اہل تشیع کو دیکھ لیں، کسی فرقے میں ہم نہیں وہ انٹرفیئر کرتے، لیکن جو سیدھی سی بات ہے، خود ہی وہ توبہ استغفر اللہ الجناب بنا رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہوتے، ہزار بار توبہ، بس اللہ معاف کرے۔ پھر ان سے یہ بھی ان کا ایک کاروبار آتا ہے، پورے سال کا وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، مزارات بناتے ہیں، ان میں جو ڈالے جاتے ہیں پیسے، جو زلزلہ کو ڈالے جاتے ہیں، وہ ان کے ایک سال کی آمدنی ہوتی ہے، وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اتنا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کچھ دیتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہے تو قرآن پاک کو پڑھو، ان جیسے عمل کرو، انہوں نے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ جس طرح صحابہ کے ساتھ رکھا ویسے کریں آپ لوگ۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ حسین کے راستے پہ چلنا ہے تو انہوں نے دین کے لیے 72 تن اپنی اولاد تک قربان کر دی، لیکن غیر اللہ کے نہ بیعت کی نہ ان کے آگے جھکے، اور ہم ایک عام سی لکڑیوں کا بنا کے ان کے آگے جھک رہے ہیں، تو ہم کیسے حسین والے ہیں، کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ والے ہیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے ہیں۔ حضرت الیاس قادری کبھی وہ بولتا ہے کہ میرے آگے نہ جھکو، میں ایک انسان ہوں، میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک ہوں، تو یہ ہوتا ہے، پھر ان میں غرور ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور ایسے ہی انسان کوئی امیر بن جاتا ہے۔ دیکھو گاڑی سے اترے گا، اب سی ایم صاحبہ کو دیکھ لیں، باقی بھی ہیں ان کے پیچھے کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے ہماری یہی زندگی ہے، اور سی ایم صاحبہ نے کبھی کسی غریب کے دروازے پہ پیدل جا کے پوچھا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں؟ یا کوئی مرد بنتا ہے وزیر اعظم یا وزیر ہیں جتنے بھی ہیں، کبھی وہ جہازوں سے گاڑیوں سے اتر کے پیدل کسی فقیروں غریبوں کے پاس گئے ہیں، کسی بیواؤں بے سہارا کے پاس گئے کہ آپ کے پاس ہے؟ ہاں کہیں اکا دکا چلے جائیں گے تو ویڈیو موویاں پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے۔ تو یہ دین ہے، یہ اسی دنیا میں ہے جو کچھ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پھر معاف کرے۔ عمران خان بنا تھا تو وہ ایسے فرعون بنا پھرتا تھا، میں جس کو دیکھو اس کی میں نہیں ختم ہوتی۔ ڈھیل دینے کی حقیقت استعداد، صحیح بخاری حدیث نمبر 4686 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ تو کر، تو جو کچھ کرتا ہے کرنا چاہتا ہے تو کر، وہ کرتا جاتا ہے اور اس کا راستہ وہی شیطان والا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو راستہ بتاتا ہے، جب وہ سیدھے پہ نہیں جلتا، غلط پہ چلتا تو پھر وہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اچھائی کی طرف چلے گا تو اللہ تعالیٰ اچھائی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جہاں تک کہ جب اسے پکڑنا ہے تو پھر انہیں چھوڑتا، پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ یہ ہم ڈھیل دینا دراصل ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے، کہ وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، وہ اس دنیا میں فرعون بن جاتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، آگے پیچھے جب بندے ہوں گے یہ ہوگا تو ان کو لگتا ہے بس میں ہی ہوں۔ کوئی خوبصورت لڑکی ہے، کوئی عورت ہے تو اس کو اپنے حسن پہ غرور، کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس پیسے کا غرور، تو وہ ایک وقتی آزمائش ہے ان کے لیے، تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ ایک آزمائش ہے تاکہ ان کو پھر کوئی حجت نہ رہے اللہ تعالیٰ پہ، آخرت پہ وہ یہ حجت نہ کریں، یہ امید نہ رکھیں کہ ہم جو ہے بخشے جائیں گے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ایک آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ جب وہ اس آزمائش میں پورے اترے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کیا ایک محلے کا کسی کو بڑا بنایا ہوا ہے تو اس محلے کے حساب پوچھا جائے گا اس بندے سے کہ تو نے کیا کیا تھا، راتوں کو تو کوئی فلاں بھوکا تھا اس کے پاس جاتا تھا۔ اگر کوئی دین والا ہے، اس کے پاس دین ہے، وہ دین کا نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کرے گا تمہیں تو پتا تھا نا یہ چیز کہ یہ صحیح ہے، پھر تو نے غلط کیوں نہیں ان کو منع کیا کہ غلط نہ کرو۔ اور آج کل تو خود علماء ہی غلط کروا رہے ہیں کہ ہمارے آگے جھکو، یہ کرو، فلاں کرو، ہم سے مانگو، ہماری بیعت کرو، اور پیر فقیر سارے، تو کس سے بندہ شکایت کرے؟ اندھی سرکشی تگیان، بخاری شریف کی تعلیمات کے مطابق جب انسان حق کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی بصیرت چھین لی جاتی ہے۔ جب انسان ایک بات حق ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے سچ ہے، اب میں پڑھا رہی ہوں، کوئی میرا مذاق اڑائے کہ یہ تو خود ایسی ہے، یہ تو فلاں ہے، فلاں فرقے سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں، جبکہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب انسان حق کا مذاق اڑائے، کوئی دیندار ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے فقیر ہے، تو یہ دین کا مذاق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عاجزی اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر خواہش کو ختم کر کے بیٹھا ہو، اپنی دنیا سے اس لیے کٹ کے بیٹھا ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، میں کسی غلط راستے پہ نہ جاؤں، تو وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا اور اس کا مذاق اڑاؤ گے تو یہ دین کا مذاق ہے۔ اور وہ اپنی سرکشی میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی ہی اسی رو کہ میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے اپنی سرکشی میں، اسے اپنی تباہی نظر نہیں آتی۔ وہ سوچے تو وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے فلاں فلاں فلاں۔ کبھی کبھی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بیٹھے بیٹھے شیطان آوی ہوتا ہے، شکوا کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، یہ نہیں سوچتے جتنا اس کے پاس ہے اس کے لیے آزمائش ہے، کہ ہم اس کے سامنے بھوکے ہیں، ہم یہ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس کو کس لیے کتنا دے رہا ہوں، کس کو کس لیے کتنا نہیں دے رہا۔ جو نیک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلتے، وہ بیٹھے رہتے ہیں اللہ کی رضا میں، کوئی غلط کام کر کے نہیں کماتے، کچھ نہیں کرتے، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ اس دنیا میں نہیں ہو تو آخرت تو کامیاب ہوگی، اور وہ یا معون بھٹکتا رہتا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو تو اپنی عیاشی، اپنی امارت، اپنی ان چیزوں پہ غرور ہو جاتا ہے، میرے پاس یہ ہے، گاڑی سے اترتا ہے تو ایسے جیسے توبہ استغفر اللہ، اور اگر 4 5 6 بندے پیچھے ہیں، 6 7 گاڑیاں پیچھے ہیں تو اس کی تو اکڑ اور ہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے آیتیں آئیں گی کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، تو پھر بھی انسان میں یہ میں آ جاتی ہے تو وہ اسی سرکشی میں بھٹکتا رہتا ہے۔
اور وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں، پر اللہ معاف کرے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ سود خوروں کو دیکھ لیں جی، انسٹالمنٹ پہ ہم چلا رہے ہیں، انسٹالمنٹ، یا ہم تو ایک طے کر رہے ہیں تو یہ تو سود نہیں ہے، جو پیسہ دے رہے ہیں یہ اس کا کرایہ ہے، یہ فلاں ہے، ایسے ایسے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں اور اس کو کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صاف آگے آیات آئے گی کہ اگر انگلی جتنا آپ کسی کو سونا دیتے ہو جب واپس لیتے ہو تو اتنا ہی واپس لو، ذرا برابر اوپر لیتے ہو تو وہ سود ہے۔ پھر بھی یہ اپنی طرف سے اپنی سہولیات کے لیے ان سے کہا جائے یہ سود ہے، ہم نے فلاں سے فتویٰ لیا، فلاں فتویٰ نہ لو، تم قرآن پاک پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دی ہے، سب کچھ دی ہے، باقی سارے کام کرتے تو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے؟ تو سود کو حلال قرار دے دیا، اپنی کوٹھیاں، پھر اسی سود اور اسی سے حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، مدیں ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب صاف کہا سود دینے والا اور لینے والا ایسے ہے جیسے ایک ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرتا ہے بندہ، تو پھر بھی ہر کوئی یہ کر رہا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ اور قیامت والے دن یہی لوگ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے، کہتے ہیں کہ ان کے پیٹوں سے ان کے اتنے بڑے پیٹ ہوں گے تو وہ توبہ استغفر اللہ پیشاب ہی نکلتا رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ سوچے کس حالت میں پیش ہوگا، کیسے ہو؟ تو بس استغفر اللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دور فرمائے، ہماری اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ۔ انگلش میں تفسیر۔